सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरिकी यूपी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा अजीमोशान कॉन्फ्रेंस का हुआ आगाज़, शानदार कामयाबी समापन। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना दुबग्गा अंधे की चौकी अंतर्गत अरकबील लॉन में सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरिकी यूपी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा अजीमोशान कॉन्फ्रेंस का हुआ शानदार आगाज़। कॉन्फ्रेंस का उन्वान खुलफाए राशिदीन और मानवता की रक्षा। लखनऊ में सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरिकी यूपी के ज़ेर अमीर शेख हाफिज़ अतीकुर रहमान तैयबी हफीजुल्लाह नाज़िम आला व कन्वीनर शेख हज़रत मौलाना शाहबुद्दीन मदनी साहब, सदर इस्तकबालिया मौलाना इब्राहिम मदनी साहब, कन्वीनर सेमिनार मौलाना वसीउल्लाह अब्दुल हकीम मदनी साहब व दीगर जिम्मेदारान की मेहनत से हुआ एक रोज़ा शानदार कामयाब कॉन्फ्रेंस का समापन। खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस का आगाज़ जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर शेख हज़रत मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी सल्फी हफीजुल्लाह ने किया। उन्वान खुलफाए राशिदीन उम्मत व इंसानियत के लिए आफ्ताब व महताब हस्तियों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया तरबियत पाई व दीन व शरीयत के अवालीन हामिलीन, इंसानियत के सबसे बड़े मुहाफिज और इसके हुकूक के अमीन थे। उनकी रियाया परवरी किसी वाक़या या हदीस की महरूम मिनते नहीं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखज़ करदा तालीमात व हिदायत पर मबनी थी। इस कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ बिलखुसूस मुमताज़ उलमा, दुआत, मुहक्किन, मकाला निगारात और दानिशवरान ने शिरकत की, जिसमें सभी उलमाओं ने अपने अपने खिताबों से आए हुए लोगों के दिलों को रोशन करने की पुरजोर कोशिश की। खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुहद्दिस उलमाए किराम और दावती व इल्मी खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को तालीमी, तसनीफ़ी और दावती खिदमात के एतराफ़ में तौसीफ़ी असनाद और शाल पेश किए गए। आखिर में करारदाद तजावीज़ पेश हुए, जिसमें सहाबाए किराम की अज़मत, खुलफाए राशिदीन मानवियता और अहले बैत अतर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत को वाजिब करार देते हुए उनके उसवा की मुल्की कवानीन की रोशनी में इंसानियत की खिदमत व तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की तामीर व तरक्की, समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए जोर दिया गया। और हालिया दिनों दिल्ली के लाल किले के नज़दीक कार बम धमाके की पुरजोश और सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई, जिसे डॉक्टर मोहम्मद शीश इदरीसी तैमीम ने पढ़कर सुनाया। एक रोज़ा अजीमो शान खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस को सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरिकी यूपी और ज़िले जमीयत अहले हदीस लखनऊ के जिम्मेदारानों ने और मर्द हजरात वालंटियरों व ख़वातीन वालंटियरों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम देकर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस को पुलिस प्रशासन की मदद से कामयाब कराया। खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस का सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरिकी यूपी के अमीर शेख हज़रत हाफिज़ अतीकुर रहमान तैयबी की ज़ेरे कलीमातों और दुआओं के तशक्कुर पर रात 10:30 बजे इजलास का समापन हुआ। हसन अंजाम दिया। चूँकि वक्त बहुत कम है, इसलिए अहद सहाबा की इख्तिलाफात और सल्फ़ सालिहीन का मौक़िफ़ के ताल्लुक़ से सरसरी तौर से कुछ बातें गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने हुज्जतुल्लाह अल बालिग़ा के अंदर बहुत सारे असबाब जिक्र किए हैं और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया ने और अमल का मरकज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत, अदल व मसावत, सबके लिए एक कानून, शुराइयत और मुशावरत, फैसले इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खिदमत खल्क़ और बैतुल माल का शफ़ाफ़ निज़ाम, इल्म व तालीम की तरवीज, अखलाकी तत्हीर और इज्तिमाई शऊर की बेदारी, ये उसूल कुरान और सुन्नत से माखूज़ थे और खुलफ़ाए राशिदीन ने उनको अमली शक्ल दी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाह का दौर, अक़ीदा और नज़्म की बुनियाद, सियासी व दीनी इस्तिहकाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के फ़ौरन बाद उम्मत को शदीद फितनों का सामना था। इर्तिदाद की तहरीकें, मुनकिरीन ज़कात, झूठे मुद्दईयान नबूवत। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाह ने वहदत अक़ीदा और नज़्म उम्मत की हिफाजत के लिए सख्त तरीन इक़दामात किए। चूमने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामने दिल, चूमने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामने, सहाबा हो जिन्हें आका ने जन्नत
جنت کی بشارت دی، صحابہ وہ جنہیں آقا نے جنت کی بشارت دی، جنہیں اللہ نے اپنی رضا مندی کی دولت دی، یہ خود قرآن نے جن کی صداقت کی شہادت دی، صحابہ دعوت اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں، صحابہ دعوت اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں، صحابہ علم و عرفان و بصیرت کے سمندر ہے، محمد مصطفیٰ کا دامن دی چومنے والے، صحابہ کی محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، صحابہ کی محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، صحابہ کی محبت علم و عرفان کا تقاضا ہے، صحابہ کی محبت فہم انسان کا تقاضا ہے، صحابہ جن کا دل روشن ہے دیدار محمد سے، صحابہ جن کا دل روشن ہے دیدار محمد سے، کہ جن کی زندگی منسوب ہے پیارے محمد سے، کہ جن کی زندگی منسوب ہے پیارے محمد سے، جہاں میں رنگ بوئے پاک دامانی انہی سے ہے، جہاں میں رنگ بوئے پاک دامانی انہی سے ہے، دل مومن میں ایمان کی گلفشانی انہی سے ہے، حقیقت میں نجات نوع انسانی انہی سے ہے، کوئی انگلی جو اٹھتی ہو محمد کے جیاروں پر، کوئی انگلی جو اٹھتی ہو محمد کے جیاروں پر، تو پھر ان کا دفاع لازم ہے سب ایمان والوں پر، تو پھر ان کا دفاع لازم ہے سب ایمان والوں پر، محمد مصطفیٰ کا دامن دی چومنے والے، جو غریبوں کے لیے کھڑا ہو جائے، جہاں تک انسانیت تڑپتی ہے ایک مسلمان کا دل تڑپنا چاہیے، جہاں تک انسانیت کھڑا ہوتی ہے اور سسکتی ہے ایک مسلمان کے دل کے اندر تیز پہنچنی چاہیے، درد اٹھنا چاہیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام یہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نفذ کربۃ، جو آدمی کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، دنیا کی تمام سلطنتوں کے لیے، دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے، دنیا کے تمام اداروں کے لیے، دنیا کی تمام کانسٹیٹیوشن کے لیے، اور دنیا کی نہیں جاؤں گا، صرف اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے منتخب کر کے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو العہدۃ العمریہ ہے جس میں حضرت عمر نے بیت المقدس کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بعض محققین نے ایک بڑے پتے کی بات لکھی ہے، کہا تاریخ انسانیت میں معاہدے بہت ہوئے ہیں، اور اس معاہدے سے پہلے کئی طرح کے معاہدے ہوئے ہیں، اور خود مدینے کے اندر اللہ کے نبی کا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ بھی ہے جس میں غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، لیکن
تاریخ انسانیت میں یہ پہلا معاہدہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں پہلے ایسے معاہدے ہوئے ہیں جس میں اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دینے کے لیے معاہدہ کیا گیا، برابر کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے یا پھر بغیر معاہدے کے حسن سلوک بھی ہوا ہے۔ تاریخ اس میں بہت ہے، قدیم دور میں بھی رہی ہے، بعد میں بھی، لیکن تاریخ انسانیت میں ایسا معاہدہ جس میں اقلیتوں کے حقوق کو قانونی حیثیت دی جائے اور بغیر کسی دباؤ کے آگے بڑھ کر وقت کے حکمران اس کو خود تسلیم کریں، نافذ کریں، ایسا حضرت عمر کی خلافت ہی میں ہوا ہے۔ یہ بعض محققین نے العہدۃ العمریہ پہ جب لکھا تو اس پر انہوں نے یہ بات لکھی۔ حضرت عمر نے اس میں کیا لکھا پتہ ہے آپ کو؟ میں آپ کے سامنے اس معاہدے کی ایک دو بند پڑھ کے سنا دوں اور اس کا مفہوم بھی مختصراً رکھ دوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اعطاہم امانا لانفسہم واموالہم، سب سے پہلے تو تمہاری جان اور مال کی ضمانت دی جاتی ہے کہ تمہاری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں اور تمہارے مال کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ وَلِكَنَائِسِهِمْ وَصُلْبَانِهِمْ، تمہاری عبادت گاہوں کو بھی کوئی خطرہ نہیں اور تمہاری اپنی صلیبیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کے کہا وَسَقِيمِهَا وَبَرِئِهَا وَسَائِرِ مِلَّتِهَا، تم میں کوئی بیمار ہے یا پھر یہ کہ بے گناہ ہے، بلکہ تمہاری پوری ملت کی حفاظت کی، اس کی جان مال کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی۔ اور آگے کہا أَنَّهُ لَا تُسْكَنُ كَنَائِسُهُمْ وَلَا تُهْدَمْ، یہ بھی ضمانت دی جاتی ہے کہ کل کے روز مسلمان غالب آنے کے بعد تمہاری عبادت گاہوں کو بسیرا کرنے کے لیے ٹھکانہ نہیں بنائیں گے، تمہارے کنیسہ گرجا گھر نہیں گرائے جائیں گے۔ اور آگے کہا، مزید آگے کہا وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا وَلَا مِنْ حَيِّزِهَا، کہا نہ تو عبادت گاہیں رفتہ رفتہ بعد میں گھٹائی جائیں گی، چھوٹی بھی نہیں کی جائیں گی، اور نہ اس کے احاطے کی جو زمین ہے اس کو گھٹایا جائے گا۔ اور آگے یہ بھی لکھا، یہ بھی کہا وَلَا مِن صَلِيبِهِمْ وَلَا مِن شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، نہ ہی ان کی صلیب گھٹائی جائے گی اور نہ ہی ان کے اپنے مالوں میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی۔ وَلَا يُكْرَهُونَ عَلَى دِينِهِمْ، اور ایسے ہی وہ اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا چاہیں تو ان پہ زبردستی بھی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُضَارَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، اور کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کے نقصان پہنچنے نہیں دیا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ العہدۃ العمریہ کے وہ بنود ہیں جن میں ایک ایک لفظ اقلیتوں کے مختلف پہلوؤں اور ان کے حقوق کی ضمانت ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے، مسلمانوں نے نہ صرف لکھ کے دیا بلکہ اس کے حرف حرف کی پابندی کی۔ آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ڈاکٹر حمید اللہ نے الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافت الراشدہ میں ایک اور وثیقہ نقل کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب مدائن اور فارس کا علاقہ فتح ہوا، مدائن شہر اور فارس کا علاقہ فتح ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی ایسا ہی ایک معاہدہ پیش کیا اور اس معاہدے پہ دستخط ہوئے۔ اور اس معاہدے کے الفاظ کیا تھے؟ سنیے، ایک ایک بند اقلیتوں کے حقوق کی کیسی روشن مثال ہے، آپ دیکھیے۔ کہتے ہیں اعطیتکم عہد اللہ ومیثاقہ علی انفسکم واموالکم وعیالکم ورجالکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تمہاری جانوں کی، تمہارے مالوں کی، تمہارے آل و اولاد کی اور تمہارے اپنے رجال کار کی۔ اور ایسے ہی نہیں، وَأَعْطَيْتُكُمْ أَمَانِي مِنْ كُلِّ أَذَى، میں ہر قسم کی تکلیف سے امن و امان میں تمہیں رکھوں گا، اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ وَأَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ أَكُونَ مِنْ وَرَائِكُمْ ذَابًّا عَنْكُمْ كُلَّ عَدُوٍّ يُرِيدُنِي بِسُوءٍ وَإِيَّاكُمْ، کہ میں اپنے اوپر یہ لازمی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تمہارا یہ میرا برا کا چاہے تو تمہارا میرا کسی کا بھی برا چاہے، میں خود آگے بڑھ کر اس کا دفاع کروں گا، اس کی بھی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ وَأَنْ أَعْزِلَ مِنْكُمْ كُلَّ أَذَى، میں اس کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر پھر بھی کوئی تکلیف تم پر آ گئی اس کو ہٹانے ختم کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ وَلَا يُغَيَّرُ أُسْقُفٌ مِّنْ أَسَاقِفَتِكُمْ، تمہارے اپنے مذہبی رہنما
جو مختلف عہدوں پر ہوں گے تمہارے ذمہ داروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر مذہبی رہنماؤں کو ہٹا کر دوسروں کی تعیین کرنے میں ہم دخل نہیں دیں گے. وَلَا رَئِيسٌ مِّن رُؤَسَائِكُمْ تمہارے لیڈروں میں سے کسی لیڈر کو ہٹانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا. وَلَا يُهْدَبُ بَيْتٌ مِّن بُيُوتِ صَلَوَاتِكُمْ تمہاری عبادت گاہوں میں سے کوئی عبادت گاہ نہیں گرائی جائے گی. وَلَا يُدْخَلُ شَيْءٌ مِّن بِنَائِكُمْ إِلَى بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَلَا إِلَى مَنَازِلِ الْمُسْلِمِينَ عبادت گاہیں تو دور کی بات تمہارے اپنے مکانات گرا کر بھی مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی. اور مسجدیں بنانا تو دور کی بات تمہارے گھر چھین کر مسلمانوں کو بھی نہیں دیے جائیں گے. اور آگے بھی لکھا کہا وَلَا تُكَلَّفُ الْخُرُوجَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ عَدُوِّهِمْ لِمُلَاقَاتِ الْحَرْبِ اگر کبھی دشمن سے جنگ لڑنے کی نوبت آ گئی تو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ چلو آؤ ہمارے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو. نہیں, تم اپنی جگہ رہو. دشمن ہمارے ملک پہ حملہ کیا ہم لڑیں گے. تمہیں مجبور بھی نہیں کیا جائے گا کہ تم میدان جنگ میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھ کر آؤ. وَلَا يُجْبَرُ أَحَدٌ مِّنَ النَّصَارَىٰ عَلَى الْإِسْلَامِ عملا بما انزل الله في كتابه قال تعالى لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کسی عیسائی کو اس کا دین چھوڑنے پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر میں نے کہا نا اگر میں ایسے ہی آپ کے سامنے ایک ایک بند گناتا چاہوں اور ایسے وثائق میں سے پڑھ کر سناؤں یہ قوانین ہیں جس میں اقلیتوں کے حقوق کو قانونی تحفظ دے کر پھر اسے زمین پہ نافذ کر کے ایک ایسی مثال پیش کی گئی کہ وہ غیر مسلمان تو مسلمان خود نصارہ مسلمانوں کے اس روشن کردار کے گواہ تھے. سبحان اللہ. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اور بلاغری نے فتوح البلدان کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص فتح کیا تھا لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ رومی لشکر اور زیادہ تعداد میں پلٹ کر قلعے پہ حملہ کرنے والا تھا. مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسلمان وہیں رک کر اس رومی لشکر کا مقابلہ کر دے. اور بعض مورخین نے لکھا ہے یہ واقعہ حدود سلطنت پر کسی اور جگہ پیش آیا. ہو سکتا ہے یہ واقعہ ایک سے زائد مقام پر پیش آیا ہو. حمص میں بھی پیش آیا ہو اور اس کے علاوہ کسی سرحدی علاقے میں بھی. ہوا کیا تھا مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا اور قلعہ فتح کرنے کے بعد وہاں حکومت اپنی قائم کر لی اور ذمیوں کو ان کی جان مال عزت و آبرو کی ضمانت کے بدلے میں جزیہ دینے کا مکلف کر لیا. اب ہوا کیا یہ تو ہو گیا مسلمان حکومت کر رہے ہیں. اب پتہ چلا کہ دشمن پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے اور جنگی حکمت عملی کے تحت اس قلعے کو چھوڑ کر پیچھے ہٹانا بہتر ہے. اب فیصلہ تو ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ کسی اور علاقے کا ہے تو وہاں کے گورنر نے کیا کیا بلایا سارے غیر مسلموں کو سارے ذمیوں کو بلایا اور اس کے ساتھ کہا جو جزیہ ہم نے لیا یہ تمہیں واپس لوٹاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جزیہ ہم نے تم سے لیا تھا کہ ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے. اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں آنے والے تمہارے اپنے لوگ ہیں تم ان سے سمجھ لو لیکن کم سے کم جو پیسہ جو جزیہ ہم نے تمہاری جان و مال کی حفاظت کے لیے لیا ہے وہ اپنے ساتھ ہم لے کر نہیں جاتے یہ تمہارا تمہیں دے کر جا رہے ہیں. حضرات گرامی قدر تاریخ انسانیت میں شاید ایسی کوئی مثال ملے کہ مغلوب قوم فاتح قوم کو واپس جاتے ہوئے خوش ہونے کے بجائے بھیگی آنکھوں سے رخصت کرتی ہے. اور تاریخ نے اس مغلوب قوم کی یہ گواہی لکھ کر رکھی ہے کہ جانے والوں جلد واپس لوٹ کر آنا اس لیے کہ ہم نے تمہاری سلطنت میں ہمارے اپنے لوگوں سے زیادہ امن و امان پایا ہے. یہ تاریخ ہے خلافت راشدہ کی حضرت عمر کے زمانے کا یہ واقعہ. حاضرین گرامی قدر میں اگر واقعات اور ایسے ہی وثائق اگر پڑھتا جاؤں ایسی ہی مثالوں سے آپ خلافت راشدہ کی تاریخ کو بھرا ہوا پائیں گے. بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں. ہمارے اپنے ملک میں گاندھی جی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ لوگوں اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حکومت چلانے کا ایک آئیڈیل کیا ہونا چاہیے کیا نمونہ کیا مثال ہونی چاہیے تو میں تمہیں رام اور کرشن کا حوالہ نہیں دوں گا اس لیے کہ رام اور کرشن کو تو لوگ خدا مانتے انسان نہیں مانتے نا. تو انسان ہو کر انسانوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے
اگر اس کے لیے تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے مثال پیش کروں تو پھر میرے سامنے ابو بکر و عمر سے زیادہ بہتر کوئی مثال نہیں کہ ان کے طرز حکومت کو تم اپناؤ. اور بعض مورخین نے یہ بھی نقل کیا کہ ایک اور موقع پہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ انسانی تاریخ میں عمر سے زیادہ انصاف پرور حکمران کوئی نہیں ہوا ہے. ہریجن میں انہوں نے مضمون جب لکھا تھا تو اپنے گورنروں کو لکھتے ہوئے اپنے زمانے کے گورنروں کو لکھا تھا میں تمہیں اسی کی ترغیب دوں گا کہ تم عمر کی سیرت کو سامنے رکھ کر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو. سبحان اللہ. بھائیوں یہ ہماری تاریخ ہے, یہ روشن تاریخ ہے. اس پر آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے, جہالت جب علم پہ حکومت کرے تو پھر اندھیرا پھیلتا ہے. پڑھو لکھو, اپنے آبا و اجداد کی اس تاریخ کو, اس تابندہ تاریخ کو پڑھو اور پورے یقین کے ساتھ جیو. نہ ماضی میں, نہ حال میں, نہ مستقبل میں. ہم اندھیروں کے سوداگر نہیں, ہم ہمیشہ روشنی کی تجارت یا روشنی کے پیامبر بن کر تم تک آتے ہیں. دنیا والوں کے سامنے یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہو اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت کاغذ پر نہیں, زمین پر بھی خلافت راشدہ سے بہتر آج تک کسی نے نہیں دی ہے. اور یہ ہمارا اپنا دعویٰ ہے. اگر کسی کو دلیل پیش کرنی ہے تو میدان میں دلیل پیش کر کے دکھائے کہ عہد عمر سے زیادہ, خلافت راشدہ سے زیادہ, یا پھر یہ کہ مسلمانوں کے سنر دور سے زیادہ اقلیتوں کے حقوق عملاً کس حکومت کے اندر محفوظ ہیں. بات کو میں ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی یہ روشن تاریخ پڑھنے اور دنیا کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے اندر وہ خود اعتمادی بحال کرے جو پروپیگنڈوں کی زد میں یا پھر سازشوں کی زد میں آ کر کئی بار ڈاوا ڈول ہونے لگتی ہے. رب العالمین اس دین کو جو دین رحمت ہے دنیا والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صحابہ سے کوئی امت میں بہتر ہو نہیں سکتا. صحابہ سے کوئی امت میں بہتر ہو نہیں سکتا. کسی کا مرتبہ ان سے فضو تر ہو نہیں سکتا. کسی کا مرتبہ ان سے فضو تر ہو نہیں سکتا. کیا ہے عرش سے اللہ نے ہی انتخاب ان کا. کیا ہے عرش سے اللہ نے ہی انتخاب ان کا. نہیں تاریخ عالم میں کہیں کوئی جواب ان کا. نہیں تاریخ عالم میں نہیں کوئی جواب ان کا. بیاں عاجز زباں عاجز قلم عاجز ہنر عاجز. بیاں عاجز زباں عاجز قلم عاجز ہنر عاجز. کمالات صحابہ کے بیان سے یہ بشر عاجز. کمالات صحابہ کے بیان سے یہ بشر عاجز. قرآن پاک شاہد ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. قرآن پاک شاہد ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. وہ خیر الناس کوئی ہے شہید اور کوئی غازی ہے. وہ
خیر الناس کوئی ہے شہید اور کوئی غازی ہے، کوئی ہے نجم تابار کوئی مہر درخشاں ہے، کوئی ہے نجم تابار کوئی مہر درخشاں ہے، کوئی صدیق ہے فاروق ہے اور کوئی سلمیٰ ہے، کوئی صدیق ہے فاروق ہے اور کوئی سلمیٰ ہے، کوئی عثمان ہے کوئی علی ہے اور حیدر ہے، کوئی عثمان ہے کوئی علی ہے اور حیدر ہے، کوئی ہے حبر امت علم کا قند مقرر ہے، کوئی ہے حبر امت علم کا قند مقرر ہے۔ اور شعر سماعت کریں۔ کوئی میراث نبوی کی حفاظت میں ہے لاسانی، کوئی میراث نبوی کی حفاظت میں ہے لاسانی، کوئی سکھلا گیا دنیا کو انداز جہاں بانی، کوئی سکھلا گیا دنیا کو انداز جہاں بانی، کوئی خالد کوئی بوذر ہے امت کامی، کوئی خالد کوئی بوذر ہے امت کامی، کوئی ہے رازدار مصطفیٰ اور ہم نشی، کوئی ہے رازدار مصطفیٰ اور ہم نشی کوئی۔ مستوشف جزاک اللہ خیر۔ آخری بند۔ یہ امی عائشہ بے شک ہے علمی کہے کشاں تنہا، یہ امی عائشہ بے شک ہے علمی کہے کشاں تنہا، دیگر جوزات پاکیزہ بھی امت کے لیے اسوہ، دیگر زوجات پاکیزہ بھی امت کے لیے اسوہ۔ آخری شعر سماعت کریں۔ صحابہ کی محبت دین اور ایمان ہے یارو، صحابہ کی محبت دین اور ایمان ہے یارو، خلاف اس کے نفاق اور کفر اور طغیان ہے یارو، خلاف اس کے نفاق اور کفر اور طغیان ہے یارو۔ السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر کانفرنس فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، علماء کرام، مشرقی یو پی کے امیر محترم حافظ عتیق الرحمان صاحب طیبی، اور الحمدللہ شعر کے دونوں مصرے مغربی یو پی کے بھی امیر حضرت مولانا جگجیت انصاری صاحب بھی تشریف فرمائے. ناظم اعلیٰ فاضل گرامی قدر حضرت مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، مشرقی یو پی صوبائی جمعیت اہل حدیث، نوجوانان لکھنؤ شہری جمعیت اہل حدیث، اور اسی طرح سے مشرقی اور مغربی یو پی کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے عمراء، نظماء اور تمام فضلاء حضرات اور سامعین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 23 جمادی الاول 1447 کے مطابق 13 نومبر سن 2025 عیسوی کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو حکم دیا گیا ہے گفتگو کرنے کا، وہ موضوع ہے خلفائے راشدین کا انصاف، انسانیت کے لیے مشعل راہ. حضرات گرامی قدر، انتہائی عزیز اور انتہائی پیارا اور وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے. دریا کو کوزے میں سمیٹنے کا ہنر جنہیں آتا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن مجھ جیسے طالب علم کے لیے مشکل تو ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ ہزاروں لاکھوں صفحات پر مشتمل ہمارے آبا و اجداد کے عدل و انصاف کے سنہری واقعات یقیناً آج ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام حکمرانوں اور حکومتوں اور ذمہ داروں، گھر کے آنگنوں سے لے کر ملک کی فضاؤں کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان تمام سب کے لیے مشعل راہ. ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آج جو کچھ بھی اس کانفرنس کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، یقیناً یہ صرف بیان برائے بیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم میں ہر شخص کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے جواب دینا پڑے گا. اگر آپ باپ ہیں تو آپ سے سوال ہوگا کہ اپنی اولاد کے درمیان آپ نے کہاں تک عدل و انصاف کیا ہے. اگر آپ شوہر ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بیوی کے ساتھ کس قدر عدل و انصاف کیا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ. اگر آپ بھائی ہیں، بھائیوں میں کہاں تک، خاندان کے امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، خاندان کے یا گاؤں کے مکھیا ہیں، چودھری ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں تک اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. کسی سنسدہ، کسی جماعت اور یا کسی جمعیت کے ذمہ دار ہیں تو یقیناً آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج کی یہ باتیں ہمارے لیے
इंतहाई अहम और बुनियादी। खुलफाए राशिदीन का अदल और इंसाफ जो मेरा मौजू है, इसके मौजू पर तो गुफ्तगू होगी और यकीनन होगी, और ये वो अखलाकी पहलू है जिसके अंदर हमें और आपको ढलना है और हमें अपने आप को उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना भी है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो शागिर्द थे, ये वो उस मदरसे नबवी के तुल्लाब थे, ये अजीम जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजाया, संवारा, मश्क, ये तख्ते मश्क के वही इलाही के अल्लाह के सबसे पहले वो मुकर्रब बंदे थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की शागिर्दी के लिए मुंतखब किया था। क़यामत तक आने वाले रूहों में से ये वो अजीम और पाकबाज रूह जिनके बारे में अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब अता फरमाया कि अल्लाह उनसे राजी व अल्लाह तेरा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज हम और आप उन्हीं का तज़किरा सुनने के लिए लखनऊ की तहजीब और अदब के इस खूबसूरत शहर में जमा हुए हैं। काबिल मुबारकबाद भी हैं अहले लखनऊ कि काफी दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम कॉन्फ्रेंस का इनकाद इस सरजमीन पर किया गया है। अल्लाह अज़्ज़ से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के इजलास और इस तरह की कॉन्फ्रेंसें उम्मत मुस्लिमा की बेदारी का सबब बनाएं और हमें खिलाफत राशिदा को वापस लाने और खुलफाए राशिदीन के नुकूश मुबारका और उनके छोड़े हुए नुकूश पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, दुनिया इंसानियत ने कई इनकलाब देखे, कई हुक्मरानों और बादशाहों और फरमारवाओं की हशर सामानियों का मुशाहिदा भी किया, लेकिन खालिक कायनात ने जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, आखिरी दीन देकर, दीन का आखिरी हिस्सा दे करके, खत्म नबूवत का अलंबरदार बना करके, उस अजीम शख्सियत ने जो दाग और बेल डाली, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सहाबा और करीबी और इंतहाई जानिसार सहाबा थे जिनकी आपने तरबियत फरमाई। वो नबी करीम जिसकी इमामत और जिसकी क़यादत और जिसकी सियादत और जिसकी गुलामी में आने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम भी हसरत लिए हुए दुनिया से रुखसत हुए। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया के अंदर जब भी जुल्म और बर्बरियत का माहौल गर्म हुआ है, चार दागे आलम में जब मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों में जुल्म की तारीकियां, जुल्म के भयानक घटाटों बधेरे छाने लगे, तो यकीन मानिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर में अपने नबियों और रसूलों से काम लिया। और जब खत्म नबूवत, जब आखिरी नबी खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया, क्योंकि उसके बाद अब नबूवत का खात्मा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के सरों पर यह जिम्मेदारी रखी। और इसके जो अव्वली मुखातब थे और जो सबसे पहले जिनके सरों पर ये चीजें रखी गई, अल्लाह अकबर, वो यकीनन दुनिया में नबियों के बाद सबसे अजीम शख्सियत बनकर के उभरी, जिन्हें हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं और जिनके बारे में नबी कायनात ने फरमाया। और एक खलीफा अपनी अपनी जगह यकीनन चाँद और सितारे से भी अजीम और चाँद और सितारे से ज्यादा रोशन किरदार और कैरेक्टर और अखलाक हमीदा और फादला का के मालिक थे। वो आज की इस कॉन्फ्रेंस में उन मुबारक हस्तियों की सीरत और किरदार के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और हम लोग सुन रहे हैं। और जो दीन इस्लाम के अजीम सतून थे, अदल और इंसाफ के सरापा पैकर थे रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। आइए मैं भी इस खूबसूरत और हसीन कॉन्फ्रेंस में चंद नमूने उनकी अदालतों के और उनके इंसाफ के आपकी खिदमत में रखता हूं, ताकि आप हजरात भी और हम भी अपने अपने गिरेबानों में मुंह डाल करके सोचें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम जिन सहाबा को अपना पेशवा समझते हैं, रहनुमा समझते हैं और जिनका किरदार नुमाया और इतना हसीन और चमकदार है, आज हम और हमारा किरदार उस रोशनी में क्या है, ये हम सबको आज के इस मजलिस में, आज की इस कॉन्फ्रेंस में सोचना है, समझना है। बहैसियत जिम्मेदार, बहैसियत बाप, बहैसियत भाई, बहैसियत हाकिम, बहैसियत हुक्मरान, हर एतबार से जहां जहां कोई भी है, इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए अपना दामन हर एक के लिए तालीमात उसकी बयान करती हो मौजूद।
اسلام کے اندر جہاں اور بہت ساری خوبیاں اور محاسن موجود ہیں اور جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے سامنے رکھیں، ان میں عدل و انصاف جو ہے یہ اسلام نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ لیکن عدل و انصاف کی جب بات آتی ہے تو ہمارا دماغ بہت سمٹ جاتا ہے۔ انصاف کی بات آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، ہم ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیں۔ عدل کی بات آتی ہے تو ہم کورٹ اور کچہریوں کا تصور ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ ہرگز یہ عدل و انصاف کا جو مفہوم ہے یہ انتہائی وسیع مفہوم ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی بتایا جو جہاں ہے وہ عدل اور انصاف کا جواب دہ ہے اپنے اپنے گھر میں۔ ایک عورت بھی اپنے گھر میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ایک بیٹی بھی اپنے باپ کے سامنے جواب دہ ہے، ایک بیٹا بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ایک حاکم بھی جواب دہ ہے۔ ایک یعنی کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ عدل اور انصاف ہر جگہ مطلوب ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود آپ کو اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کریں، انصاف کریں۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے راتوں رات نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے یا روزہ رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اس کی اجازت تو تم کو نہیں ملے گی، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ہاتھ پیروں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تو گویا کہ اسلام نے انفرادی طور پر بھی ذاتی طور بھی عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے کہ ہر انسان جہاں کہیں بھی رہے وہ عدل کرے اور انصاف کرے، ایون اپنی ذات سے بھی اس کا آغاز کرے اور اس کے بعد اپنا گھر، اپنا آنگن، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اگر آپ اور بھی وسیع پیمانے پر حکمران بنتے ہیں، حاکم بنتے ہیں، ذمہ دار بنتے ہیں، تو آپ کو مزید ان آیات اور ان احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار میں اور بیانات میں آپ کو سمجھنا چاہیے اور اپنے کردار کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اسلام نے عدل کو زیادتی سے عدل اور انصاف کا الٹا ظلم، اس کے ظلم جہاں ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، اور جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر جگہ عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ بہرحال اس کو آپ سمجھیے، میں اس کے فرق میں زیادہ دیر وقت نہیں لگاؤں گا کیونکہ اس میں بہرحال ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ لیکن عدل کہتے ہیں اور انصاف کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں کہ کسی برابر حقوق لوگوں کے دینا۔ ہر ایک مثال کے طور پر ایک ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، طلبہ اس میں امتحان دیتے ہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر طالب علم جیسا ہے اس کے ساتھ، اگر دو طالب علم نے ایک طرح کا جواب دیا ہے اور بہترین جواب ہے، صحیح جواب ہے، تو ان کو 100 کا 100 نمبر ملنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے کا ہے یا ہمارے رنگ کا ہے یا ہمارے خاندان کا، کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک طالب علم کو جس سے اچھا لکھا ہے اسے بھی 100 ملے، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی۔ اس طرح یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اور انصاف، دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے۔ انصاف یہ ہے کہ تھوڑا سا رعایت کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر دو طالب علم امتحان دے رہے ہیں جس میں ایک نابینا بھی ہے اور ایک بینا بھی ہے، اور دونوں نے صحیح لکھا ہے، یا نابینے نے تھوڑا سا کمی کی ہے، تو اس کے نابینگی کی رعایت کرتے ہوئے اس کو بھی پاس کیا جائے اور اسے بھی وہ حق رعایت کی جائے، کہتے ہیں انصاف کرنا۔ تو یہ عدل اور انصاف ہے۔ اب آئیے اتنا سمجھنے کے بعد ہم آپ کو واقعات کی دنیا میں لے کے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بتایا کہ گیا پوری کانفرنس میں کہ اگر بعد انبیاء اور رسول کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی افضل و اعلیٰ ہے بلا فخر اگر کوئی خلیفہ، تو سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا مقام اور رتبہ بہرحال سننے کے لیے کوئی اور وقت چاہیے۔ آج ان کے عدل کی میں بات کروں۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا اور وہ تخت خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو ان کا خطبہ بڑا مشہور ہوا، اور اس خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم الی آخرہ۔ لمبا خطبہ تھا۔ بہرحال اس کا مفہوم اور اس کا معنی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ایک خلیفہ وقت، حاکم وقت، نبوت کے بعد، اللہ اکبر،
جس کا مقام اور جس کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بتاؤں میں؟ مجھے دل یہ کہتا ہے کہ میں بتا کے گزروں کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، ناگہاں میری نگاہ آسمان پر پہنچی چمکتے ہوئے ستاروں پر، تو میں نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا کیا کوئی بندہ دنیا میں ایسا بھی ہے کہ جس کے نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ نبی کائنات نے فرمایا ہاں عائشہ وہ بندہ ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل نے کہا ضرور میرے ابا کا نام آئے گا، لیکن زبان رسالت پر سیدنا عمر فاروق اعظم کا نام آیا۔ یہاں عمر فاروق اعظم ہیں، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ کاش میرے ابا ہوتے، پھر بھی میں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہوں؟ اللہ اللہ اللہ، اس سے بھی زیادہ ہوں؟ تو اللہ اکبر، نبی کائنات نے فرمایا عائشہ ہاں وہ تمہارے باپ ابو بکر صدیق ہیں، جن کی نیکیاں عمر کی نیکیوں سے بھی بڑھ کر کے ہیں، اور بلکہ ابو بکر کی وہ رات جو غار ثور میں انہوں نے گزاری، وہ ایک رات اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھی جائے اور عمر کی یہ ساری نیکیاں ایک پلڑے پہ رکھ جائیں تو تیرے باپ کا کی نیکیاں اس ایک رات کی نیکی سب کے اوپر بڑھ جائے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جب خلیفہ بنے آپ دیکھیے تواضع، آپ دیکھیے انکساری، آپ دیکھیے عوام کے ساتھ عدل اور انصاف۔ عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا، اے لوگوں، میں تمہارا سربراہ بنا دیا گیا ہوں لیکن میں خود تم سے بہتر نہیں سمجھتا۔ اے ذمہ داران حکومت، اے کسی بھی چیز کی آپ گھر سے لے کر جماعت اور جمعیت اور تمام سب لے کر سوچو، غور کرو، ہم سب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، لوگوں میں تمہارا ذمہ دار بنا دیا گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر، بولو تم سے بہتر نہیں ہوں۔ میں نہیں سمجھتا، اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کرنا۔ اور یاد رکھو سچ یہ امانت ہے، جھوٹ یہ خیانت ہے، اور تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے، حتیٰ کہ میں اس کا حق اسے دلا دوں انشاءاللہ، اور تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے، حتیٰ کہ میں اس سے مظلوم کا حق وصول کر لوں انشاءاللہ۔ کیا سنہری باتیں فرماتے ہیں۔ اور سنو، جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلیل اور رسوا فرما دیتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمومی عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ میری اطاعت سنو، میری اطاعت اس وقت تک کرنا۔ لوگوں، مسلمانوں سنو، یہ خلیفہ اول سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کہاں کھیل رہے ہیں، آپ کہاں گھوم رہے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، یہ ہمارا پیر، وہ ہمارا پیر، وہ فلانا علامی، وہ فلانا مولوی، وہ فلانا فلاں فلاں فلاں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہوں، اطاعت کرتا رہوں تو میری بات ماننا، اور جب میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم پر میری اطاعت واجب اور فرض نہیں۔ یہ ہے وہ عدل، انصاف، خود کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ عوام کو اسلام نے غلام بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اگر غلام بننا ہے اور ہم کو اگر بنانا بھی ہے، خود کو بھی بنانا ہے، تو صرف اور صرف یہ انسان غلام ہوگا عرش والے رحمان کا، اور دنیا میں کسی کا غلام بنانا اسلام کا کام بولو نہیں۔ یہ خطبہ مختصرہ جو ہے اپنی عمدگی کے اعتبار سے شاندار اسلامی خطبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جو باتیں اپنی رعایا سے کی ہیں ان کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو اس میں عدل اور انصاف، ایک حاکم ایک حکمران کس طرح سے لینے کی ہمت اور جرأت، اور کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم میں کمزور آدمی میرے نزدیک وہ ہے، وہ کمزور آدمی طاقتور ہے، کمزور آدمی طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق اسے دلا دوں۔ اللہ، آج تو عالم یہ ہے کہ اگر میں ان
अल्फाज की और इन नुकात की अगर मैं तशरीहात करूँ तो उसके लिए बहरहाल यही सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, सैयदना फारूक आज़म हो, सैयदना उस्मान गनी हो, सैयदना अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन हो और दीगर यही खुलफाए राशिदीन के नाम से याद किए जाते हैं। ये हमारे लिए कुदवा हैं, ये हमारे लिए नमूना हैं। इनका अदल और इंसाफ आज भी किताबों के अंदर मौजूद है। बस हमको चाहिए कि हम हर फील्ड में इनको पढ़ें, इनको समझें और इनके मुताबिक अपनी जिंदगियों को सजाएं और संवारें। ये पूरी दुनिया के लिए कुदवा हैं और पूरी दुनिया के लिए नमूना हैं। मेरे अजीजों, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक दफा ऐलान किया, मैं एक वाक़यात सबके ताल्लुक से मैं बयान कर रही बात खत्म करूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान किया कि कल जो है सदकात और ज़कात के जो ऊँट हैं लोगों के अंदर तकसीम किए जाएंगे। कुन्ना बिल गदादी फादरू सदकातिल इब्ल नुक़स्सिमुहा, आओ सब लोग कल आओ, जो सदकात में ऊँट हैं उनको तकसीम किया जाएगा। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊँट के बारे में घुसे। अचानक देखा कि एक आदमी, जब देखा कि बाहर कोई नहीं है तो वो भी बाड़े के अंदर ऊँट के घुस गया। उसने देखा अबू बकर भी है, उमर भी है। अबू बकर ने देखा कि वो आदमी घुसा हुआ चला रहा है रस्सी हाथ में, क्योंकि उसकी बीवी ने उससे कहा कि जाओ तुम भी देखो, ऐलान हुआ है, हो सकता है अबू बकर सिद्दीक हमारे ऊपर रहम करें और हमको भी कोई ना कोई ऊँट मिल जाए। चुनांचे बेचारा अपनी बीवी के कहने पर पहुंच गया और बगैर इजाजत अंदर पहुंच गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उसको देखा, उसकी रस्सी छीनी और उसके मुंह पे मारा, ताकि बगैर इजाजत, मैंने कहा था कोई अंदर ना, तू कैसे आ गया? बहरहाल वो बेचारा बाहर हो गया। लेकिन जब माले गनीमत तकसीम हो गया तो अल्लाह अकबर, अल्लाह का खौफ देखे खलीफे वक्त ने उस शख्स को बुलाया और रस्सी दी उसकी और कहा मुझसे अपना बदला लो, मैंने तुम्हारे चेहरे के ऊपर रस्सी से मारा है, तुम भी मेरे चेहरे के ऊपर मारोगे रस्सी। अल्लाह, यह है अदल, यह है इंसाफ, यह है मुसावात, यह है हुक्मरान इस्लामी, हुकूमतों के उसूल और ज़ाब्ते और कानून जो हमारे असलाफ ने दुनिया को पेश किए। आज तमाम हुक्मरानों को आइडियल नमूना है ये, और उनसे रोशनी लेने की जरूरत है। ये मिसाल राह है, ये इंसानियत की मेराज है, ये इंसानियत को बुलंदियों तक पहुंचाने वाली है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बात कही तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये ना आपसे बदला लेगा और ना ये आपको मार सकता है, अलबत्ता ये, और ना ही आपको मैं इजाजत दूंगा कि हर किसी को कहें कि भाई ये खलीफतुल मुस्लिमीन से बदला लेता भी है। ये तो हर कोई बदला लेने की चाहत में आएगा, कुछ भी कर सकता है। अरे आप इसको कुछ दे लेकर के मामला खत्म करवाएं। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि इसको एक ऊँट दो, मखमली बिस्तरा दो, इसके ऊपर कजावे दो और इसको 5 दीनार भी दे करके उसको राजी और खुश करके उस आदमी को अपने घर से रुखसत किया। अल्लाह अकबर, यही वो शख्स। तो ये नमूना है अदल और इंसाफ का कि किस तरह से वो अदल और इंसाफ करते थे। आइए, सैयदना उमर फारूक आज़म का नाम आता है तो अदल की वो मिसाल जिस पर दुनिया नाज करे। अभी आपने उलमा से समाअत फरमाया, मैं उनको दोहराना, उन वाक़यात को नहीं चाहता, लेकिन मैं, क्योंकि अदल और इंसाफ से मुताल्लिक है ये बातें। अल्लाह ने, कौन उमर? हज़रत उमर के बारे में नबी कायनात ने फरमाया कि उमर वो है जिसकी जुबान पर हक जारी होता है, अल्लाह हक जारी फरमाते हैं। और उमर के बारे में फरमाया, उमर तू जिस गली से गुजर जाता है शैतान वो गली छोड़ देता है। और आज भी अजीजा ने गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह शैतान ज़दा लोग हज़रत उमर का नाम सुन करके कभी आ जाती है, वो भी रास्ते छोड़ देते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए। उमर के इंसाफ की दास्तानें तारीख के सफ़हात को चमकाती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दौरे खिलाफत में हर फर्द को तनकीद का और इसी तरह से तलब हुकूक की पूरी आज़ादी फरमा दिया था। अगर कोई मेरे ऊपर तनकीद करना चाहे, पेश किया, मेरे अंदर कोई ऐब है बताओ, अगर मैं इंसाफी करता हूँ बताओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई हक मेरे ऊपर है तो वो भी बताओ। चुनांचे एक दफा तकरीर फरमा रहे थे, मुसलसल एक शख्स उठ के खड़ा होकर कहता, इत्तक़िल्लाह या उमर, उमर इत्तक़िल्लाह या उमर, उमर अल्लाह से डरो, उमर अल्लाह से डरो। लोगों ने उसको रोकना चाहा, कहा नहीं, उसको मत रोको, क्योंकि अगर लोग आजादी के साथ अपनी बात नहीं कहेंगे तो फिर बेमसरफ है, और अगर मैं आजादी के साथ उनकी बात नहीं सुनूंगा तो फिर मेरा भी कोई फायदा नहीं, मैं भी बेमसरफ। और एक दफा मिंबर पर खड़े होकर फरमाया कि लोगों
اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو کیا کرو گے؟ ایک شخص نے تلوار نکالی اور کہا نقومکا بسیوفنا یا امیر المومنین، تلوار نکال کے کہتا ہے ہم اپنی تلوار سے آپ کو درست کریں گے۔ اگر آپ دنیا کی طرف جھکیں گے، عدل اور انصاف سے اگر رخ موڑیں گے تو یہ تلوار ہوگی اور آپ کی گردن ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب نے امتحان لینا چاہا اس کی جرت کا اور اس کی بہادری کا، تو ڈانٹا، کہا تمہیں پتہ نہیں تو کس سے بات کر رہا ہے اور کس کے سامنے کھڑا ہوا؟ امیر المومنین کے سامنے، اور تو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے میں کس کے سامنے تلوار نکال کر کے اور یہ بات کہہ رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانیوں پہ چھلمٹیں نہ آئی، بلکہ مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے بندوں میں، عمر کی قوم میں ایسی بھی قوم موجود ہے کہ اگر عمر کہیں کوئی راستہ انحراف کی طرف چلے تو تیرے بندے اسے درست کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم میں یہ جرت ہے، ہم میں یہ ہمت ہے، ہم تو اگر استاد بن گئے، اگر خوش قسمتی سے اگر چند طلبہ کو پڑھانے لگے معذرت کے ساتھ، اساتذہ کرام سے معذرت کے ساتھ، تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے خدا بنے بیٹھے، گلے دبوچنے لگے، آنکھیں سرخ، ایک سوال کر لیا تو لگا کہ جیسے تیر مار دیا۔ تمہیں جرت کیسے؟ گستاخی کرتے ہو، استاد کی گستاخی۔ اس طرح سے گلا تو ڈھونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ غلامی کروائی جا رہی ہے، غلام بنایا جا رہا ہے گستاخی کے نام پر۔ بہر الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور سنو، ابھی واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا وہ عورت کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، 2-3 میل کی دوری پر کہیں سے گشت کرتے کرتے پہنچ گئے، غلام اسلم بھی ساتھ میں تھا۔ دیکھا کہ کہیں سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت چولہے پہ جناب علی چولہا چڑھائے ہوئے، بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں اور بیٹھی ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا بچے بھوک سے بلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، میں نے چولہے پہ یہ ہنڈی چڑھائی ہوئی ہے، اس میں ہے وہ کچھ نہیں، صرف تسلی کے لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد رو دھو کر کے یہ سو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ بات؟ چنانچہ پلٹے وہاں سے اور اپنے غلام کو ساتھ گئے، بیت المال کھولا، آٹے کی بوری لی۔ غلام نے کہا حضور میرے پیٹ پہ لاتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تیری پیٹ پہ نہیں، میری پیٹ پہ۔ کہا نہیں میری پیٹ پہ۔ آپ امیر المومنین نے کہا نہیں میری پیٹ پہ لا دو۔ کہا امیر المومنین میں ہماری پیٹ پہ، میں غلام ہوں۔ کہا نہیں میری پیٹ پہ لا، کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا۔ یہ ہے درس، یہ ہے درس، یہ ہے درس۔ سمجھے آپ؟ یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں کانفرنس ہے، یہ صرف سنے واقعات سننے کے لیے نہیں ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور جو آدمی جتنی ہی ذمہ داریوں میں ہے بڑا ہے، اس کو اسی ذمہ داری کا اس کو خیال ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے۔ بہرحال پیٹھ پر اپنے لاد کر گئے اور جناب علی عورت کو دیا، اس نے آگے گونجے، خود چولہا پھونکا۔ غلام اسلم کہتا ہے کہ میں نے ابو عمر فاروق اعظم کے داڑھیوں کے بیچ سے دھوئیں اٹھتے ہوئے دیکھے، پھونکے، اور جب کھانا تیار ہوا بچوں کو کھلایا، بچے ہنسنے لگے، ان کے ساتھ بھی ہنسنے لگے، کہنے لگے اب عمر کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس عورت نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہیں جو حکومت الہیہ یا جو اسلامی حکومت کے سربراہ بننے کے لائق ہیں۔ عورت نے تعریف کی آپ ہیں جو آپ سربراہ بننے کے لائق ہیں، حاکم بننے کے لائق آپ ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ وہ شخص جو آیا ہے یہی امیر المومنین ہے، یہی عمر فاروق اعظم ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر فرات کے ساحل پر کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو کل اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا عمر وہ کتا پیاسا کیوں مر گیا، بھوکا کیوں مر گیا۔ جو یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اے جماعت کے ذمہ داروں، اے اپنی جمعیتوں کے ذمہ داروں، میں حکومت سے نہیں، اپنی جماعت ہے، ہماری ایک چھوٹی سی حکومت ہے۔ کبھی تم نے کسی جیل میں رہنے والے بندے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کبھی پوچھا تم نے کہ ہمارے کتنے لوگ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ہم میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، ہم میں کتنے لوگ گھر میں چولہے ہیں، کتنے لوگوں کی ضرورتیں، کتنے لوگوں کے پاس 2-5 ہزار کی فائلیں کوٹ اور کچہریوں تک بند ہیں، نہیں پہنچ پاتی، کتنے لوگ اپنے بچوں کے لیے بلکتے روتے ہیں۔ ہم نے کبھی پوچھا سوچا؟ یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ کشمکش وقت، کشمکش اٹھک بیٹھک میں بتا رہی ہے کہ وقت بالکل کم ہے، اور موضوع بہرحال حضرت عثمان غنی کو کیا بتائیں ہم، اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرشتے حیا کرتے، ان کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ دیکھا کہ مسلمان پیاسے مر رہے ہیں اور وہ یہودی پورے کنویں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہنچے, کہنے لگے اس کی کیا قیمت ہوگی, عثمان دینے کے لیے تیار ہے. اے اللہ کے نبی اس کنویں کو خریدیے. اور کنویں کو خریدا اور پورے مدینے والوں کے لیے وقف کیا. مسلمان بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, یہودی بھی تھے, سب لوگوں کے لیے عام کیا. یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد کی وہ روشن مثالیں, یہ ہیں وہ مشالیں جنہیں آج اپنانے کی ضرورت ہے. چند دنوں کی حکمرانی کیا مل گئی ہم نے, چند ادرک کے یا ہلدی کے گانٹھ کیا مل گئے, ہم نے پنساری کی دکان کھول کے بیٹھی. ہم نے سوچا ہمیشہ ہمیں نہیں دیں گے, ایک دن کٹو گے پٹو گے اور کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا. آئیے حضرت علی بن ابی طالب کے دربار میں لے کے چلے. کیا بات ہے, عدل و انصاف کا پیکر, اللہ اکبر. جس سے حد کے سیدنا فاروق اعظم بھی عدل و انصاف سمجھتے تھے. اور ایک عورت تھی, حاملہ تھی, اس کو اوپر حکم لگا دیا گیا کہ اس کو زنا کے جرم میں اس کو رجم کر دیا جائے. سیدنا علی بن ابی طالب تک کی خبر پہنچی, کہا وہ حاملہ ہے اور اسلام نے حمل والی عورت کو رجم کرنے سے منع کیا ہے جب تک کہ وہ بچہ نہ دے دے. سید عمر نے کہا اچھی بات ہے, خلاص اپنے فیصلے کو واپس کیا. یہ ہیں وہ شیر و شکر خلفائے راشدین. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, بہرحال داستان تو بہت ہیں, لیکن یہ وہ اخلاق عالیہ ہیں جن کی مثال کسی قوم کے بڑے بڑے عابدوں میں, پارساؤں میں, علاماؤں میں ہمیں نہیں مل سکتی ہے. اور جہاں بانی اور حکمرانی کے باب میں خلفائے راشدین نے جو احتیاطیں برتی ہیں, جس طرح قوم کو راحت پہنچائی ہے, اس کی نظیر اور اس کی مثال کسی دوسری قوم کے اندر موجود نہیں ہے. باطل کی قوت اور مسلمانوں کی مجرمانہ مسلسل غفلت نے لوگوں کے لیے طرح طرح کی زبان درازیوں کا یہ موقع دیا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے, لیکن ہر انصاف پسند اور حق نگر یہ فیصلہ کر سکتا ہے ان واقعات اور آیات اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بلکہ نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی کتنا بہترین سلوک کیا ہے. محترم حضرات, آخر میں آج دنیا انسانیت انصاف اور عدل کے لیے ترس رہی ہے. قومیں ترقی کے باوجود سکون سے محروم ہیں. اگر ہم واقعی امت محمدیہ کہلانا چاہتے ہیں اور واقعی ہمیں خلفائے راشدین سے محبت ہے, تو ہمیں خلفائے راشدین کے انصاف کو اپنی حکمرانی, اپنے اداروں, اپنی جماعتوں, جمعیتوں, اپنے گھروں اور اپنے دکانوں, اپنے مکانوں, حتیٰ کہ اپنے بیوی اور بچوں میں واپس لانا پڑے گا. یہی وہ مشعل راہ ہے جو خلفائے راشدین نے اپنے کردار سے جلائی ہے تاکہ انسانیت قیامت تک روشنی پاتی رہے. ہمیں اللہ سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی وہی عدل اور وہی انصاف عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندوں کو حاصل تھا. ہمیں وہ حکمران اور ہمیں وہ حاکم عادل عطا فرما, جو ہمیں وہ عادل حاکم عطا فرما, وہ حکمران عطا فرما, وہ استاد عطا فرما, وہ عمرہ عطا فرما, وہ باپ عطا فرما, وہ ماں عطا فرما, جو ہمیں بہترین انسان بنائے اور جو بہترین انسان بنا کر اس دنیا کے لیے ہم سے خیر و بھلائی کا کام لے. اے اللہ, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جہاں بھی رہیں امن و سلامتی سے رہیں. اللہ تمام لوگوں کو امن و سلامتی عطا فرما, ہمیں اپنے وطن میں امن و سلامتی عطا فرما, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر ظلم اور ہر زیادتی اور ہر تعدی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو اللہ مل جل کر رہنے کی, قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر باوقار عالی جناب فضیلت الشیخ
जनाब मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ और मुवक़्क़र उलमाए किराम, अमाइदीन जमीयत व जमाअत, ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जिन खुलफ़ाए राशिदीन के हवाले से बर्पा है। एक आयत करीमा मैंने सूरह हज की खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है। ये हमारे खुलफ़ाए राशिदीन इस आयत करीमा की जिंदा तफसीर थे। कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह उनकी मदद करते हैं। इससे पहले की आयत में जो अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, अल्लाह की मदद करते हैं, अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, उनकी सिफात अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत करीमा बयान फरमाते हैं। बहुत मुख्तसर वक्त में, क्योंकि वक्त बहुत कम है, देखिए अल्लाह फरमाते हैं कि वो कौन लोग हैं, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द, जिनको हमने जमीन में इख्तिदार दिया, मजबूती अता की। वो क्या करते, अक़ामुस्सलात, वो नमाज कायम किया उन्होंने, वातौ ज़कात, ज़कात देने वाले हैं वो, व अमरु बिल मारूफ, और मारूफ का हुक्म देते हैं, नहा अनिल मुनकर, मुनकर से उन्होंने रोका या रोकते हैं, और अल्लाह ही के लिए उमूर का अंजाम है। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुछ सिफात बयान की हैं। मशहूर मुफस्सिर दहाक के मुजाहिद कहते हैं कि बाद के हुक्मरानों को इस आयत करीमा की रोशनी में खुलफाए राशिदीन रहमहुमुल्लाह अजमईन के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। ये खुलफाए राशिदीन कि जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया और एकदम इस आयत करीमा पे वो खड़े उतरे, अल्लाह उनको इक़्तिदार बख्शा हुए जमीन पे, खिलाफत अता की तो नमाज कायम किया। ये खिलाफत रास्ता के हवाले से बहुत सी बातें आई हैं। हम और आप यहाँ मौजूद हैं, कितने लोग हैं जो नमाज के कायम करने के बारे में फिक्रमंद रहते, जमात के साथ नमाज पढ़ते, नमाज की पाबंदी करते। आज मस्जिदें हमारी वीरान हैं, मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी ना रहे। आज मस्जिदें फजर की नमाज में पूरी एक सफ आपको नहीं मिलेगी, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। आप ये आयत पढ़ते हैं और इस आयत के मफहूम पे गौर करते हैं तो सीना हमारा आपका फख्र से एकदम चौड़ा हो जाता है कि खुलफाए राशिदीन ने नमाज कायम किया। तो क्या हम नमाज कायम करने वाले हैं? लम्हे फिक्रिया है आज के मुसलमानों के लिए। ये मुसलमान आज का नमाज से गफलत का शिकार है। मौसिद पुकारता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ और ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। और अगर दिन के उजाले में हैं तो फिर अपने कारोबार में मसरूफ हैं। नहीं तौफीक होती है तो नमाज पढ़ने की। कहां से इक़्तिदार मिलेगा, कहां से हुकूमत और सियादत मिलेगी, क़यादत मिलेगी, कहां से जमीन की खिलाफत मिलेगी? फरमाया वातौ ज़कात, ज़कात। अभी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र जमील आया। उनके दौरे मसऊद में चार जानिब से फितने खड़े हुए, उसमें एक फितना माने ने ज़कात का था। वो कलमा पढ़ने वाले हैं, वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु का इकरार करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कहा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे हमारे दरमियान, हम आपकी खिदमत में ज़कात पेश करते थे। अब आप नहीं हैं तो हम ज़कात नहीं देंगे। अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, देखिए किस तरह से फरासत ईमान इसी को कहते हैं। उन्होंने कहा मैं क़िताल करूंगा माने ने ज़कात से। उमर फारूक आते हैं रज़ियल्लाहु ताला, कहते कैसे करेंगे, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कायल हैं, इकरार करने वाले हैं, तौहीद और रिसालत की गवाही देने वाले हैं। फरमाया अल्लाह की कसम मैं ऐसे लोगों से क़िताल करूंगा, वल्लाहि ला उक़ातिलन मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति व ज़कात, जो नमाज और ज़कात के दरमियान फर्क करता है उससे मैं जरूर क़िताल करूंगा। वल्लाहि लो मनऊनी इक़ालन व अनाक़न कानू यद्दूना अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ाततुम अला मनिया। अल्लाह की कसम अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मसूद में बकरी का छोटा बच्चा भी ये देते थे ज़कात के तौर पर, उसको इन्होंने रोक लिया तो उसके रोकने पर मैं इनसे क़िताल करूंगा। हजरत उमर बाद में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक के लिए अबू बकर सिद्दीक़ का सीना खोल दिया था। मुद्दत खिलाफत कम मिली लेकिन जो डिसीजन लिया
جو فیصلہ لیا وہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ مکناہم فی الارض کی زندہ تفسیر بن گئے. فرمایا وآتوا الزکاۃ. آگے دیکھیے وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ ہمارا جو دور خلافت راشدہ 30 سال تک جو بعد حدیثوں میں ہفتے سفینہ کی حدیث میں آتا ہے، موقع نہیں ہے میں اس پر میں بحث کرتا ہوں انشاءاللہ. میں نے بھی اس کتاب اس کا ذکر کیا ہے مجرم چراغ میں. تو آپ دیکھیں گے کہ معروف کا حکم، منکر سے روکنا، یہ شیوا تھا خلفائے راشدین کا، ان کے دور کے صحابہ کرام کا، اس دور کے مسلمانوں کا. اس دور کے مسلمان خلیفہ راشد بھی اگر کہیں خطا کرے فوراً ٹوکنے کا ارادہ رکھتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بری اما آتی ہیں اور میراث کے بارے میں کہ پوتے کی وراثت میں کتنا حصہ ہے، تو فرماتے ہیں اما فی کتاب اللہ، یہی منہج ہے صحابہ کا. رہی اللہ کی کتاب تو اس میں تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہیں کوئی حق نہیں دیا ہے. یہ کس کا قول ہے؟ خلیفۃ المسلمین کا قول ہے، ایک حکمراں کا قول ہے، خلیفہ کا قول ہے. لیکن چونکہ ان کا یہ قول اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ٹکرانے والا تھا، یکی بعد دیگرے اسی مجلس میں دو صحابہ کرام کھڑے ہوئے، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں چھٹا حصہ دیا ہے. ابھی ٹوکتے دیر نہیں لگی تھی کہ خلیفہ رسول کو اپنا فیصلہ واپس لیتے دیر نہیں لگی. آپ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہی فیصلہ. تو اس طرح سے ہم خلافت راشدہ کو جب دیکھتے ہیں، یقیناً صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور یہ جو صفات، اقام نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، معروف کا حکم دینے والے، منکر سے روکنے والے، یہ 4 صفات اگر ہمارے اندر موجود ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ اللہ کا جو وعدہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین کا ہم ایسے لوگوں کو خلیفہ بنا دیں گے. میں آپ اور یہ آخری نشست کے درمیان حرج نہیں ہونا چاہتا، بس چند باتیں تھیں. ایک بات عرض کر کے میں ختم کروں کہ ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے اس اندھی خاتون کے حوالے سے کہ حضرت صدیق، حضرت فاروق جاتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، یہ کرتے، سردن ضعیف روایت ہے. اس میں ایک راوی ابو صالح الغفاری جس نے نہ ابو بکر صدیق سے سنا ہے اور نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنا ہے، سما ثابت نہیں. اور اس حوالے سے جتنی روایتیں ہیں تفسیر کا موقع نہیں ہے، کسی میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحت کا ادنا وہ بھی ہو، سب ضعیف روایتیں ہیں. ہاں اگر نصیحت کے لیے کوئی بیان کرنا چاہے لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ سند روایت ضعیف ہے تو بے شک بیان کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے. باتیں تو بہت تھی لیکن ہمارے جو اضلاع کے عمرہ اور نظمہ اور جو اراکین ہیں یقیناً وہ لائق سے مبارکباد ہیں. ہو سکتا ہے مجھے پھر شکریہ ادا کرنے کا موقع نہ ملے. میری طرف سے تمام مجلس کے طرف سے آپ تمام حضرات کو شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء.
अजीज़ों, बुजुर्गों, साथियों, मैंने जो खुतबा सदारत में लिखा है तवील तर है, दराज नफसी है, लेकिन हकीकत ये है कि लखनऊ जैसे शहर में और यहाँ के मौजूदा इल्म व अदब की रोशनी में और इसकी तारीख़ जो गुज़री है उन हकीकत के आइनों में, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जमात और जमीयत किन हालात से गुज़री और यहाँ इल्म व फ़न के कैसे कैसे बूटे और किस तरह के बागात लगाए गए, उसके बरगोबार है, उन सब चीज़ों में तिश्नगी रही। और ये किस्सा बड़ा तवील होता जा रहा था और उसको इस वक्त पढ़ा भी नहीं जा सकता। मैंने यहाँ उन सब से और क़त्ए नज़र यहाँ की और भी बहुत सी चीज़ें थी जमीयत और जमात से मुतल्लिक़, जमाती इदारों से मुतल्लिक़, चूँकि ये मशरक़ी यूपी की सूबाई कॉन्फ्रेंस है, उस हवाले से भी बहुत सी तारीख़ थी। और अगर कोई कौम अपनी तारीख़ को नहीं दोहराती ऐसे मौक़ों से भी, तो हकीकत में वो अपने माजी से कट जाती है और मुस्तक़बल को तामीर नहीं कर पाती है। आज सुबह मुझे बहुत ज़माने के बाद 12-14 साल पहले बहरैन के कॉन्फ्रेंस में अचानक मुझे पता नहीं चला, वहाँ की गर्मी बहुत मशहूर है, लेकिन मेरा गला बैठ गया और इस लायक भी नहीं रहा। मुझे ये पता नहीं था, मैंने लिख करके दे दिया था कि मुझे कुछ तालीक़ात है, मुदाखलात है। जब बोलना शुरू किया तो अस्सलामु अलैकुम भी आवाज़ माइक में नहीं निकल पाई। ये अजीब मसला था। आज सुबह ठीक उसी तरह की कैफियत थी, कदरे कलील कुछ दुरुस्त हुआ था, तो अभी देख रहा हूँ कि उसी तरह का गला बैठा हुआ है और कम है, लेकिन बहुत दिक्कत है। और मेरे सामने उससे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर गला बहुत साफ होता और आप बहुत होश गोश के साथ बैठे होते और ये पूरा खुतबा सदारत सुनने के लिए बेताब होते, तब भी मैं नहीं सुनाता, क्योंकि आपके मेरे पीछे और आपके आगे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़े खतीब भी है। उस खतीब के सुनने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हो, ख़ास तौर पर कुल तवज्जो उधर होती है। इसीलिए वो आए उठ करके कि नहीं, आज खुतबा सदारत बाद में और मेरी तकरीर पहले। मैंने कहा कि ऐसा कभी होता नहीं है और कभी कभी हुआ भी है। तो बहरहाल लोगों ने जमीयत से मोहब्बत है, जमात से मोहब्बत है, आदाब मजलिस जानते हैं, जिनको बहुत इस्तिरारी हालत नहीं है वो मजलिस को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं, तो उसकी परवाह नहीं होती। लेकिन हकीकत ये है कि उनको जब हम बैठाएं ही तो फिर कोई और खदशा न रह जाए कि इनके बाद भी कोई है। जिगर था, अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी, ऐसे वो शौक से कहें। और सदर की मजबूरी ये होती है कि वो सबको तो कहता है कि मुख्तसर करो, ऐसे करो, जिसको चाहता है कहता कम कर दो, जिसको चाहता है ज़्यादा कर दो, और उसको इतना इख्तियार कभी कभी होना भी चाहिए। लेकिन सदर जब खुद ही उसके सामने आगाड़ पिछाड़ और बहुत से मसाइल हों के आगे, तो तकरीरी सलाहियत चली जाती है, यानी जो कहना चाहते हैं उसको भूल जाते हैं। मैं आपसे ये कर रहा था कि सुबह मैंने खिताब कर लिया है, यानी सूबाई जमीयत मशरक़ी यूपी के अमीर मोहतरम हाफिज़ अतीक़ुर रहमान तैयबी साहब, नाज़िम आला मौलाना शहाबुद्दीन साहब और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सरपरस्तान का भी जिक्र आया है। चूँकि तवक्को थी कि सब लोग आएंगे, नाज़िम आला का भी जिक्र मैंने कर दिया था और नाज़िम मालियात तो अभी सुन ही रहे थे। मैं अच्छा हुआ कि उनसे बात कर रहा था, नहीं तो उनकी तकरीर और पहले कहता कि ख़त्म कर दो वो। लेकिन मुझे कभी ख्याल आता, उनको रोक देता हूँ कि वो मरकज़ की तारीख मेरे ख्याल से 45 साल, 45, उनकी उम्र कितनी होगी आप लोग बताएं। वो जब एक मौके से कहा था उन्होंने, जब मरकज़ी जमीयत में मैं आया था
کہ 45 یا 47 سال سے اس جمعیت کے ساتھ ہوں. ہم لوگ اسلام کی قدر نہیں ہماری نظر میں. خلفائے راشدین کو لگتا ہے دوسروں کے لیے سنا رہے ہیں, ان کی زندگی کے خط و خال ہم دوسروں کے لیے پیش کر رہے ہیں. لقد کان لکم, آپ سب کے لیے, ہندوؤں کے لیے ہے, سکھوں کے لیے ہے, عیسائیوں کے لیے ہے, یورپ کے لیے, امریکہ کے لیے ہے, عربوں کے لیے نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. لگتا ہے کہ اس کے لیے سیرت طیبہ پیش کر رہے ہیں. یہ سیرت طیبہ زبانی پیش کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو اپنی زندگی میں ہم عام مسلمانوں کو پیش کر رہے ہیں. اور ہم اہل حدیث ہے تو ظاہر بات ہے اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے کتاب اور سنت, قرآن اور حدیث, اللہ اور اس کے رسول, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. بھول جاتے ہیں کہ اس کے اصل مخاطب میں ہوں اور میرا نفس ہے, میرا ضمیر ہے. میں اگر کتاب و سنت کا شیدائی ہو گیا تو جان لے کہ ساری دنیا شیدائی ہو. صدر ہونے کے ناطے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان فی ذالک لذکرا, پہلی تقریر ہوئی ہے, قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی ہیں, نظمیں پڑھی گئی ہیں خلفائے راشدین پر بھی اور اہل بیت پر بھی اور سب کے اوپر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کم نصیحتیں تھیں اس میں, ایک ایک عالم نے ایک ایک قصہ بیان, قوموں کی زندگی بدل جاتی ہے اس سے. ایک واقعہ سنا, ایک واقعہ پیش آیا, عمر بن خطاب اسلام کے سب سے بڑے سپاہی ہو گئے, امیر المومنین ہو گئے, خلیفہ راشد ہو گئے, اور کیا نہیں کیا. ابو بکر صدیق کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے, وہ صدیق اعظم تھے. اور حضرت عثمان غنی کا کیا تھا, پوری زندگی, پورا مال, سب کچھ اشار کر دیا. اور کیا نہیں تھا حضرت علی کرار کے سلسلے میں, آپ صرف کرار جانتے ہیں. میں اس پر بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا, بہت کچھ اس میں لکھنا چاہتا تھا, لیکن میرے عزیزوں ہم نے کیا کیا ہے, ہم صبح سے لے کر کے اس وقت تک اتنے حکایات سنے ہیں, ایسے قصص سنے ہیں. بعد میں گھر سے بات چیزوں میں مشغول تھا, لیکن تھوڑا سا سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور یہ عہد مان رہا تھا, یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا کم سے کم اس وقت تو رجوع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم اس بقیہ زندگی میں تو ایسا بنا دے. ہم تقریریں سن رہے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, ایک دو واقعات, نام تو بہت کا لیا تھا لیکن واقعات بھی ایک نہیں سنایا, صرف بتایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن ہم اشد باسا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان کانفرنس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ, امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند, جن کی زیر نگرانی جمعیت نے الحمدللہ بہت ترقی کی ہے. کبھی بالکل بند ہو چکی تھی, رسالے تک بند ہو چکے تھے, ترجمان تک بند ہو چکا تھا, بلڈنگیں بہت خستہ حال تھیں. الحمدللہ اب کروڑوں روپے کا کام بھی ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ عاملہ کی میٹنگ میں گئے تو وہاں یہ چرچا چلا تھا کہ اس بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے لیے بجٹ کا انتظام کیسے کیا جائے, اور پھر سب کے اوپر ذمہ داری سونپی گئی. اللہ رب العالمین ہماری جمعیت و جماعت کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. مرکزی جمعیت اہل حدیث امیر محترم کے بعد مشرقی یو پی کے امیر محترم
جناب حافظ عتیق الرحمان صاحب اور ناظم فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، میں جب لکھنؤ میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ دور تھا کہ لکھنؤ کے اندر جمعیت و جماعت کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، اور جب میں نے 4-5 سال پہلے جب یہاں ہم نے اپنے قدم رکھے تب مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ اب مشرقی جمعیت اور ضلعی جمعیت کی قد و کاوش سے اتنا کام ہوا ہے کہ آج الحمدللہ 22 مسجدیں ہیں اطراف کے اندر اور لکھنؤ کے اندر جمعیت کی، اور تقریباً 1-2 مسجدوں کو چھوڑ کر میں ساری مسجدوں میں جمعے کے خطبے بھی دے چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری جمعیت و جماعت کو اور مستحکم فرمائے۔ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ناگپور کی سرزمین سے ہمارے خازن صاحب وکیل پرویز صاحب، جنہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھا، اور 20 پروگرام انہوں نے ناگپور کی سرزمین پہ ہمارے کروائے۔ عمر کے 90 سال بھی پورے کر چکے ہیں وہ، تقریباً 90 سال سے اوپر، لیکن اس وقت بھی جمعیت اور جماعت کی میٹنگوں میں اور جلسوں میں ابھی بھی وہ شریک ہوتے ہیں۔ بہت سی بیماریوں میں ملوث ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میں یقیناً یہ سمجھ رہا تھا کہ آج مجھے بہت جلدی ٹائم مل جائے گا، اور پرسوں یا نرسوں میں بہار میں تھا تو مجھے عتیق الرحمان صاحب نے فون کیا اور مجھے یہ بتایا کہ آپ کا ٹائم مغرب کے بعد ہے، تو میں مغرب کے بعد اپنے حساب سے گاڑی واڑی منگایا اور فوراً بیٹھا، اور تب سے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ لیکن مجھے شہاب الدین مدنی صاحب نے یہاں بتایا نہیں، آپ کا بالکل لاسٹ میں ٹائم ہے، مسک الختام ہے آپ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو میں لوکل ہوں، لکھنؤ ہی کا ایک باشندہ ہو گیا ہوں، تو اب گھر کی مرغی دال برابر مجھے پہلے ہی نپٹا دیا جائے گا اور میں معاملے کو نپٹا کے جلدی سے نکل جاؤں گا، لیکن اس وقت بھی مجھے پھر لاسٹ ہی میں ٹائم ملا۔ بہرحال میں ممنون ہوں، مشکور ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ اس پروگرام کو جس مقصد کے تحت رکھا گیا اس مقصد میں ہمیں پوری کامیابی عطا فرما۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب ہے، اور فساد برپا کرنے والوں کو سخت سزا دینے کی بات کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہ منافقوں کی صفت بیان کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہ تو منافقوں کا کام ہوتا ہے، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ نے کہا ہوشیار رہنا ان سے، یہی فسادی ہے، یہ اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اصلاح کرتے نہیں ہیں، یہ فسادی ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ کس طریقے سے فساد زمین پر برپا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت کو سنیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آئے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتانا مطلب ہے کہ تم لوگوں میں انسانیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب ایک باپ کی اولاد ہیں، لہذا آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں ایک ہے۔ ہم نے تمہارے شعبے، تمہارے قبیلے، تمہاری برادریاں ہم نے بنائی ضرور ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ تم یہ کہو کہ ہم فلاں سے اوپر ہیں، فلاں سے اونچے ہیں، ہماری کاسٹ یہ ہے، ہم فلاں سے افضل ہیں، نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا وہی ہے جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہے۔ یہ انسانیت کی تعلیم سے بھری ہوئی آیت ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بتاتی ہے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اکثریت کو یہ چاہیے کہ اقلیت کا خیال رکھا جائے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اقلیت کا ہمیشہ خیال رکھا گیا ہے۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو علامہ ذیلعی نے اپنی کتاب نصب الرایہ کے اندر بیان کیا ہے۔ نصب الرایہ میں بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ مقام حیرہ میں، شام کی ایک بستی تھی، ایک شہر تھا جس کا نام حیرہ تھا، اس حیرہ شہر کے اندر
ایک مسلمان نے کسی یہودی کا قتل کر دیا اور اس ہیرا بستی کے اندر اسلامی حکومت ہے. جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے والی ہیرا کو ایک لیٹر لکھا, ایک خط لکھا, اور اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ جس یہودی کو جس مسلمان نے قتل کیا ہے اس کو فوراً حراست میں لیا جائے. علامہ ذیلی جیسی شخصیت لکھ رہی ہے نصب الرایا میں, اس مسلمان کو فوراً حراست میں لیا جائے اور آئے والی ہیرا اس مسلمان کو مقتول کے ورثاء کے سامنے پیش کرو, یہودی کے رشتہ داروں کے سامنے پیش کرو. اور یہودی کے رشتہ داروں کو اختیار ہے, اس کے ورثاء کو اختیار ہے, چاہے تو مال لے کر اس کو چھوڑ دے یا معاف کر دے. اگر انتقاماً وہ قتل کا بدلہ قتل چاہتا ہے تو پھر اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے. اگر یہاں میڈیا کے افراد ہو تو لکھیں یہ خلفائے راشدین کا وہ روشن زمانہ تھا اور تابناک زمانہ تھا جہاں والی ہیرا کو لے کر لکھا جا رہا ہے اور پھر مسلمان کو حراست میں لیا جا رہا ہے, اور مسلمان کو حراست میں لینے کے بعد گرفتار کرنے کے بعد اس کو مقتول کے ورثاء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. مقتول کے ورثاء نے دیت لینے سے منع کر دیا, مقتول کے ورثاء نے معاف کرنے سے منع کر دیا, اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ خون کے بدلے میں خون یعنی انتقاماً اس مسلمان کو بھی قتل کیا گیا اور والی ہیرا نے اس مسلمان کا قتل کروایا. میرے پیارے ساتھیوں, یہی اسلام کی وہ صاف و شفاف تعلیم ہے کہ اکثریت اقلیت پر ظلم نہ ہونے دے, السنکھیکوں پر ظلم نہ ہونے دے. اور اس سلسلے میں خلفائے راشدین کا زمانہ میرے بھائیوں ایسی تعلیمات سے بھرا پڑا ہے. آپ غور کریں حضرت عمر فاروق کے اس لیٹر پر. اور اتنا ہی نہیں, آپ آگے چلیں کتاب الاموال کے اندر میرے پیارے ساتھیوں عبید قاسم ابن سلام کی کتاب ہے کتاب الاموال. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہم اس سے نقل کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک ذمی کاشتکار تھا, اس کا باغ تھا بیچارے کا. اس باغ کے اندر حضرت عمر فاروق کی طرف سے متعین کردہ ایک فوجی اس باغ کے اندر گھس گیا. وہ ذمی کا تھا, وہ ایک غیر مسلم کا باغ تھا, اور اس نے اس باغ میں گھس کر اس یہودی کے اس ذمی کے باغ میں گھس کر وہاں سے انگور توڑ لیے اور انگور کو کھانے لگا. یہ شکایت پہنچائی گئی اس باغ کے مالک نے, امیر المومنین آپ کا ایک فوجی میرے باغ میں آتنک مچا رہا ہے, میری اجازت کے بغیر میرے باغ میں گھس گیا ہے اور اس نے میرے باغ سے انگور توڑے ہیں. حضرت عمر فاروق نے سارے کام چھوڑے, اس ذمی کے ساتھ اٹھے, وہاں تک پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ ذمی بالکل سچ بول رہا ہے اور وہ فوجی وہ سپاہی انگور کھا رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس فوجی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, تمہیں اس باغ کے انگور کھانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس فوجی کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا امیر المومنین میں نے اپنی مرضی سے یہ انگور نہیں کھائے. کہا کیوں, پھر کیسے کھائے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا اور بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا تھا. اس بھوک کی وجہ سے میرا چلنا تو بھر ہو چکا تھا, مجھے ڈسی آ رہی تھی, میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. قریب میں یہی باغ مجھے نظر آیا, میں اس باغ میں گھس گیا, میں نے انگور توڑے اور کھانے لگا. میں بھوک سے مجبور تھا, اس لیے میں نے یہ انگور میں نے کھانا شروع کر دیے. حضرت عمر فاروق نے اس کی بھوک کی حالت پر نظر ڈالی اور اس ذمی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ انگور کا تم کیا مال لینا چاہتے ہو, بدلہ بتائیے, کتنے کا کھجور کھایا, کتنے کا انگور کھایا ہوگا. لہذا اس نے جتنی قیمت بتائی حضرت عمر فاروق نے بیت المال سے وہ قیمت ادا کر دی. یعنی ایک خوشہ کھجور بھی اس ذمی کا نہیں ہڑپ کیا کہ ارے کھا لیا تو کیا ہوا. آج میرے بھائیوں کوئی ہے بے قصور ثابت ہو جانے کے بعد, عدالتوں سے بھی بے قصور ثابت ہو جانے کے بعد, کیا کوئی ہے جو کسی کے ٹوٹے ہوئے اور بلڈوزر چلے ہوئے مکانات پر تعمیر کرا سکے یا اس کا معاوضہ دے سکے؟ خلفائے راشدین کے اس زمانے پر ہمیں اور آپ کو نظر ڈالنا پڑے گی. کتاب الخراج کے اندر
ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ کچھ ذمہ کاشتکاروں نے شکایت کی، اے امیر المومنین، آپ کے سپاہی ہمارے راستے سے نکلے، ہمارے علاقے سے نکلے، ہماری بستی سے گئے، لیکن انہوں نے ہمارے کھیتوں سے راستہ بنایا اور ہمارے کھیتوں کو انہوں نے روت ڈالا، ہماری فصل کو انہوں نے برباد کر دیا۔ آپ کے سپاہیوں نے ہمارے کھیتوں سے راستہ نکالا اور یہاں سے راستہ بناتے ہوئے وہ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً کلاس لے لی اور فوراً آتے ہیں اور اس یہودی ذمے سے ان کاشتکاروں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کتنا نقصان ہوا۔ ان کاشتکاروں نے گھوڑا بھاگ لگایا، حساب کتاب جوڑا اور حساب و کتاب جوڑنے کے بعد فرمایا امیر المومنین ہمارے 10,000 درہم کا نقصان ہوتا ہے، 10,000 روپے درہم ہمیں مل جائیں تو ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، ہم آپس میں جس کا جتنا نقصان ہوا ہوگا دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً اپنے خادم کو حکم دیا اور بیت المال سے 10,000 درہم دلوائے گئے۔ نہ جان گئی نہ مال کو قسم دیا گیا، اگر مالی نقصان ہوا تو مال دیا گیا، رقم دی گئی، اور جانی نقصان ہوا تو جان کے بدلے میں جان دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت علی کے زمانے میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا، حضرت علی نے اس مسلمان کو گرفتار کروایا، اس کے مقتول کے ورثاء کے حوالے کیا، لیکن مقتول کے ورثاء کسی بھی قیمت پر نہ بیعت لینے کے لیے تیار ہوئے نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر حضرت علی نے اس ذمہ کا انتقام دلوایا، بدلہ دلوایا اور اس مسلمان کو قتل کروایا۔ یہ واقعات ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو بھرے پڑے ہیں خلفائے راشدین کے، بھرے پڑے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے حکومت کیسے چلائی، سلطنت کیسے چلائی، خلافت کیسے چلائی۔ سب سے لاسٹ میں بولنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں جو چیزیں جو واقعات سوچ کے آتا ہے اس سے پہلے کے مقرر وہ سارے واقعات بول چکے ہوتے ہیں۔ اب ذہن میں جو بنا کر آیا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بول چکا ہے، یہ تو بول چکا ہے، یہ تو فلاں نے بول دیا، یہ تو فلاں نے بول دیا۔ یہ سب سے لاسٹ میں بولنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے ذہن میں بھی واقعات تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھا جائے، لیکن ان واقعات کو ایک تو ہمارے جھنڈا نگر کے ناظم جناب شمیم ندوی صاحب نے اس میں سے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ واقعہ میرے بھائیوں اشہر المشاہیر الاسلام کے اندر وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ بیت المال سے جو 2 اونٹ بھاگے تھے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، جو 2 اونٹ بھاگے تھے، وہ اونٹ حضرت عمر فاروق کو پتا چلا تو پتہ یہ لگانے لگے کہ یہ اونٹ بھاگے کیسے۔ امانت داری دیکھیے، صداقت دیکھیے اور سچائی دیکھیے۔ جب یہ 2 اونٹ بھاگے بیت المال سے تو کہا یہ تو بعد میں پتہ لگاؤں گا کہ کیوں بھاگے، لیکن پہلے تو ان کو پکڑ کے لایا جائے۔ حضرت عمر پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ دونوں اونٹ ان سے آگے آگے بھاگ رہے ہیں، آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور سخت گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اتنی گرمی کے پیروں میں پھلک پڑ جائے، اور اپنے 2 منزلہ مکان پر، عالی شان مکان پر حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا چلا رہا ہے، دوڑتا ہوا چلا رہا ہے۔ پہلے تو پہچان نہیں سکے، لیکن دل میں سوچتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ یہ شام کے وقت اپنے کام سے نکلتا۔ لیکن جب حضرت عمر قریب آئے تو کہا کہ یہ تو امیر المومنین ہے، آواز سے امیر المومنین ادھر آئیے۔ حضرت عمر نے کہا عثمان بیت المال کی اونٹ بھاگ رہے ہیں، بیت المال کی اونٹ بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنے غلاموں کو بھیج کر پکڑوا لوں گا، آپ آئیے سائے میں بیٹھیے اور پانی پیجیے۔ حضرت عمر فاروق کے الفاظ یہ تھے عثمان تیرا پانی تجھے مبارک ہو، عثمان تیرا سایہ تجھے مبارک ہو، امیر المومنین مجھے بنایا گیا ہے، ان اونٹوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اگر ایک اونٹ بھی غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے۔ جو لوگ ہمارے ہندوستان کی محنت اور گاڑی کمائی جو لے کر انگلینڈ میں اور برطانیہ میں بھاگے پھر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کوئی لے گا؟ اور کون ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کریں اور ہم دیکھیں خلفائے راشدین کا زمانہ کیا ہمیں سبق دیتا ہے، کیا سکھلاتا ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ عثمان تیرا سایہ تجھے مبارک ہو، عثمان
तेरा पानी तुझे मुबारक हो। फिर उन ऊँटों को पकड़ने में लग गए। उन ऊँटों को पकड़ते 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 कामयाब हो जाते पकड़ने में, और उन ऊँटों को पकड़कर बैतुल माल में लाते हैं। बैतुल माल में लाए और जमा कर दिया। अब इब्नुल जौजी ने सीरत उमर के अंदर लिखा है कि अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी, वजह क्या थी, ये ऊँट भागे क्यों, ये ऊँट गए क्यों। तो वजह ये पता चली कि अमीरुल मोमिनीन ये ऊँट बैठ नहीं पा रहे थे, इनको तकलीफ थी। तकलीफ क्या थी? इब्नुल जौजी ने लिखा है सीरत उमर के अंदर कि उन ऊँटों के दुबुर में उनके लैट्रिन के रास्ते में जख्म हो चुके थे। उन जख्मों की ताप वो ऊँट नहीं ला पा रहे थे। उन ऊँटों की जख्मों की ताप नहीं ला पा रहे थे वो ऊँट, जिसकी वजह से रस्सी तुड़ा के भाग गए। हजरत उमर फारूक ने जब दुम उठाकर देखा उन ऊँटों की दुम को, तो पता चला कि उन ऊँटों की दुबुर में उनके लैट्रिन के रास्ते में जख्म है और जिनसे मैल और कुचैल और गंदगी निकल रही थी। तब हजरत उमर ने मशवरा किया, खुद जंगल गए। सीरत उमर में इब्नुल जौजी लिखते हैं कि हजरत उमर जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद जड़ी बूटी ढूंढी और जड़ी बूटी तोड़ कर लाए, उसको पीसा। इब्नुल जौजी कहते हैं हजरत उमर फारूक ने अपने हाथ से उन ऊँटों के दुबुर को साफ किया, उनकी लैट्रिन की जगह को साफ किया और फिर उसके अंदर मरहम लगाया और उसके अंदर वो जड़ी बूटियां जो पीसी थी वो इलाज किया और फरमाया कि अगर आज उमर फारूक के जमाने में मेरे दौरे खिलाफत में अगर एक ऊँट को भी तकलीफ हुई तो मैं क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े की रोशनी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऊँटों को गायब न होने देता हो, जिनकी हिफाजत के लिए चिलचिलाती हुई धूप में निकलता हो, वो शख्स इंसानियत की हिफाजत के लिए क्या करता होगा। इंसानियत की हिफाजत के लिए उसने कौन से कर्म नहीं किए होंगे, कौन से जतन नहीं किए होंगे, जिसने ऊँटों को गायब न होने दिया हो, बल्कि ऊँटों के लैट्रिन के रास्ते में मरहम वो लगाते हो, पट्टी वो बांधते हो, इलाज वो कर रहे हो, जड़ी बूटी तोड़ के वो ला रहे हो। यहाँ से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। शेख अब्दुल हसीब मदनी ने वाकया बयान किया था कि बूढ़े वाला वो यहूदी बूढ़ा था, बूढ़ा यहूदी और भीख मांग रहा है, कमजोर हो चुका है। हजरत उमर की नजर पड़ी, उससे पूछा, यहूदी हो जी, इस बुढ़ापे में तुम भीख क्यों मांग रहे हो। उसने जो जवाब दिया उससे उमर कांप गए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, जिजिया देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है और फिर हमें घर का कुछ खर्चा भी है, मैं क्या करूं। हजरत उमर फारूक ने उस बूढ़े यहूदी से कहा, उठो अपने घर ले गए और बैतुल माल से उस बूढ़े का ताउन करवाया, उस बूढ़े को कुछ दिलवाया, उसकी मदद की और ऐलान करवाया सबके सामने कि आज के बाद इस बूढ़े का जिजिया माफ किया जा रहा है। जब ये जवान था तो हम इससे टैक्स वसूल करते थे, जिजिया लेते थे, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम कुछ दें, इसके ऊपर हम नजर रखें और इसका ख्याल रखें। मेरे भाइयों, अंदाजा लगा सकते हैं आप, एक शख्स का ख्याल रखा जाता था, ये नहीं देखा जाता था कि वो किस मजहब का है, किस मसलक का है। और वो वाकया तो मशहूर है, हजरत उमर फारूक जब मुल्क मिस्र गए और लोगों से पूछा कि तुम्हारा अमीर अमर इब्न आस ठीक तो है, सबने कहा बहुत अच्छा अमीर है। एक 12 साल का बच्चा उठता है, 12 साल का बच्चा, वो यहूदी बच्चा था और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, अमर इब्न आस में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मुझे बदला चाहिए और बदला ये चाहिए कि अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे कोड़ा मारा। घुड़सवारी हो रही थी, तुम आगे निकलते या मैं आगे निकलता, मैं इनके लड़के के साथ दौड़ रहा था, अमर इब्न आस का लड़का पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। गुस्से में अमर इब्न आस के बेटे ने मुझे कोड़ा मार दिया। अमर इब्न आस ने नजर, हजरत उमर फारूक ने नजर डाली, अमर इब्न आस ने कहा, वल्लाह या अमीर अल मोमिनीन, मुझे इस वाक़े की कोई खबर नहीं, ये शिकायत अब मेरे पास आई। हजरत उमर फारूक ने कहा, अरे अमर, जब अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाने वाले। अल्पसंख्यक पर, अकलियत पर जुल्म होगा,
نہیں ارے یہودی بچے ادھر آ. اس یہودی بچے کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کوڑا دینے کے بعد کہا جتنی زور سے بچے نے تجھے کوڑا مارا تو بھی اپنا انتقام لے, تو بھی اپنا بدلہ لے. اس بچے نے انتقام لیا, ایک کوڑا مارا. لیکن علامہ احسان الہی ظہیر کی تقریر میں میں نے سنا میرے بھائیوں, انہوں نے کوڑا مارنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا اپنے خادم سے, اے خادم ایک تھپڑ عمر ابن عاص کو بھی مارو. بدلہ تو لے لیا بچے نے, انتقام تو ہو گیا, لیکن ایک تھپڑ عمر ابن عاص کو بھی مارا جائے. ایک تھپڑ عمر ابن عاص کو بھی مارا گیا. عمر ابن عاص نے بعد میں پوچھا امیر المومنین میری غلطی کیا تھی؟ کہا تیری غلطی یہ تھی اے عمر کہ تو نے اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دی تھی, تو نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دی تھی. اگر سچی تعلیم دی ہوتی اور صحیح تربیت دی ہوتی تو تیرا بچہ اس فہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ میرا باپ تو گورنر ہے ملک مصر کا, اس لیے مجھے کوئی سزا نہیں دے گا. یہ گھمنڈ, یہ تکبر تیرے بیٹے کے دل میں تیرے روب و دبدبے کی وجہ سے, تیرے جاہ و عظمت کی وجہ سے آیا ہے. اس لیے اب یہ چاٹا, یہ تھپڑ تمہیں یاد رکھے گا اور اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دو گے. میرے بھائیوں, یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ عدل, یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ انصاف, یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ انصاف. حضرت عمر فاروق ایک یہودی جس نے شراب پی رکھی تھی, نشہ, اور نشے کی حالت میں اس کو پکڑا اور اس کو کوڑے لگانے لگے. اور جب اس کو کوڑے لگانے لگے میرے بھائیوں تو اس نے حضرت عمر فاروق کو گالیاں دینا شروع کر دی. اور گالیاں کیسی ہوتی ہیں میرے بھائیوں, اس کا اندازہ تو ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے ہے. اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا. حضرت عمر فاروق نے تھوڑا روک دیا, اس کو جانے. لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ گالیاں دے رہا اور آپ اس کو جانے دے رہے ہیں. جواب دو, فرمایا سزا تو میں دے رہا تھا اس کو, اسلامی سزا, لیکن اس نے مجھے گالیاں دی تو گالی کی حالت میں مجھے اور غصہ آ گیا. اگر اس غصے میں اس کو ماروں گا تو یہ ذاتی بدلہ ہوگا, یہ اسلامی بدلہ نہیں ہوگا. اس لیے عمر کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس یہودی کو کوڑے بھی نہیں مارے اور کہا اس کو جانے دو. میرے پیارے ساتھیوں, پرمیشن صرف 10 بجے تک کی ہے. مجھے شہاب الدین صاحب نے کہا کہ آپ بول سکتے ہیں 25-30 منٹ. بس ایک واقعے کی طرف میں اور, کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اتنی دور بامبے سے جو شخصیت چل کے آئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ وقت ملے جو ابھی پہنچے ہیں. ایک واقعے کی طرف ہم آپ کو اور لے کر چلتے ہیں. اس واقعے کو بھی اشہر المشاہیر الاسلام کے اندر اور ابن الجوزی نے سیرت عمر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مصر کو فتح کیا گیا اور اس مصر کے اندر جب حضرت عمر ابن عاص کو گورنر بنا کر بھیجا تو اس مصر کی سرزمین پر ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی تھی. اور برائی یہ پائی جاتی تھی کہ مصر کی عوام, مصر کے لوگ, مصر کے ذمی, مصر کے یہودی, مصر کے جو لوگ غیر مسلم تھے, ان کے اندر ایک بری رسم یہ پائی جاتی تھی کہ وہ دریائے نیل کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بھینٹ چڑھاتے تھے, اس کی بلی دیتے تھے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک یہ نہر بلی نہ لے لے, ایک کنواری لڑکی کی جان نہ لے لے, تب تک یہ جاری نہیں ہوتی تھی. اور ان کے کھیت میں اناج پیدا نہیں ہوتا تھا, غلہ پیدا نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر ابن عاص نے لوگوں کو روکا کہ اب ہم اس رسم بد کو ادا نہیں کرنے دیں گے. لوگوں نے کہا کہ اگر آپ روک رہے ہیں تو پھر بتائیے آج ہمارے اناج پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا, آپ اس رسم بد کو چھوڑیے. اس رسم بد کو مصر کے لوگوں نے چھوڑ دیا. اور آپ کو معلوم ہے جب مصر کے لوگوں نے اس رسم بد کو چھوڑا تو اسی سال قحط پڑ گیا, اناج ہی پیدا نہیں. اندازہ لگا سکتے ہیں شادی کے بعد 10 سال بچہ نہ ہو, کوئی کہتے فلاں جگہ چلے جاؤ تو ہو جائے گا, اور چلا جاؤ ایک دم ہو جائے, تو آدمی کیا کہے گا صحیح ہے یار, وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا. مصر کے یہودیوں نے بھی یہی کہا, وہاں کی عوام نے بھی یہی کہا, لو آئے ہمارے پریاس آپ کے کہنے پر ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے کنواری لڑکی کی بلی نہیں دی, ہمارا اناج پیدا نہیں ہوا, غلہ پیدا نہیں ہوا, ہمیں آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے. اب ہم ٹیکس نہیں دیں گے اور زبردستی اگر آپ ہم سے ٹیکس وصول کریں گے تو ہم آپ کا علاقہ چھوڑ کر ضلع وطن ہو جائیں گے, ہم علاقہ ہی چھوڑ دیں گے. جب ہماری پیداوار ہی نہیں ہو رہی, معاملہ گمبھیر تھا, ان کی شکایت کسی حد تک صحیح بھی تھی. حضرت عمر ابن عاص نے لیٹر لکھا حضرت عمر فاروق کو, کیسا ایسا معاملہ یہاں ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لڑکی کی جان تو نہیں جانے گی, لیکن معاملہ سخت ہے, تحفظ انسانیت دیکھیے.
مر رہی تھی، میں یہودی کی تو لڑکی ہے، غیروں کی تو لڑکی ہے، ہمیں کیا مطلب؟ نہیں، ہم یہ رسم بد نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک لیٹر لکھا اس دریائے نیل کے نام، اور اس لیٹر کو بھجوایا۔ عمر بن عاص نے اس لیٹر کو دریائے نیل میں چھوڑا، جس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا ان كنت تجری من قبل فلا تجری بعدہ۔ آئے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد تو بالکل جاری مت ہونا۔ آئے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، سوکھی رہنا، ہمیشہ خشک رہنا، تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ، اور اگر وہ اللہ جو قہار ہے اور واحد ہے، اس کے حکم سے تو جاری ہوتی ہے، اس کے حکم سے تو بہتی ہے، فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُجْرِيكَ، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے، وہ تجھے جاری کر دے۔ یہ خط جیسے ہی دریائے نیل میں پڑتا ہے، دریائے نیل پہ ایسا پانی آتا ہے، ایسا پانی آتا ہے۔ ابن الجوزی نے سیرت عمر کے اندر اور اشہر المشاہیر الاسلام کے مصنف نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی آ گیا، اور پانی اپنی لیول سے 16 گز اوپر پہنچ گیا، یعنی ابھی پانی نہیں تھا، اب پانی 16 گز اوپر پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق اور عمر بن عاص کو یہ دعا کرنا پڑی کہ اللہ، ہم نے رحمت کی بارش مانگی تھی، زحمت کی نہیں، اے اللہ تو رحمت کی بارش فرما اور اس بارش کا اس کو زحمت نہ بنا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کو یہ تو گوارا تھا کہ کوئی جزیہ نہ دے، یہ تو گوارا تھا کہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک معصوم اور قرآنی لڑکی کی بلی چڑھے۔ اس طریقے سے تحفظ انسانیت کا خیال رکھا جاتا تھا، اس طریقے سے انسانوں کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کی جان اور مال کی حفاظت ہوا کرتی تھی۔ اور یہی زندگی ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اقلیت کا خیال رکھیں اور اقلیت پر ظلم نہ ہونے دیں۔ اقلیت کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے میرے بھائیوں اس جگہ کے حاکم کی، اس جگہ کی سرکار کی، تو اقلیتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے واقعات میں اگر آپ پڑھیں گے تو ایسی امانت داری کہ ان کی بیوی دودھ بھی نہیں ہے، دودھ کا پیالہ بیت المال سے آیا تو چھین لیا، بیوی ہم دودھ نہیں پینے دیں گے، کہا پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اگر دودھ نہیں ملے گا تو بچہ مر جائے گا 4 دن سے بھوکی ہو۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز نے، میری بیوی یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے، تم اس میں خیانت کر رہی ہو، اگر پیٹ کا بچہ مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس پیٹ کے بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن مسلمانوں کے بیت المال میں امانت کی خیانت ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اس طریقے سے مال کی حفاظت ہوا کرتی تھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں تحفظ انسانیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ الپ سنکھیت کا، اقلیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ABL 24 نیوز، سچ دکھے گا۔ ABL 24 نیوز کو سبسکرائب کریں، تازہ خبروں کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔